वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करेंगे हम जो एक बिल पास हुआ है कल बीवी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक, एक डोमेस्टिक वायलेंस का जो बिल है। सर, इसमें कहा गया है कि शोहर जो है वो डरा धमका नहीं सकता, शोहर उंगली नहीं उठा सकता बीवी पे, और बड़ा एक बहुत अच्छा भी है ये। लेकिन आजकल देखा जाए तो सर यहाँ पे मर्द हज़रात हैं वो उनकी तो वो तो कुछ मजलूम भी हैं, कुछ जालिम भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप क्या समझते हैं ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का बिल पास हुआ है, इसके आप क्या समझते हैं, मस्बत असरात क्या हैं और मनफी असरात क्या हैं? जी सर। अच्छा नयाब, इसमें जो ये पार्लियामेंट का मुश्तरका एक इजलास हुआ था, ये सदर मुमलिकत की तरफ से जो है ना 3 बिल भेजे गए थे जी। उन 3 बिलों की मंजूरी के लिए जो है ना ये इजलास में पेश किया गया। जो पहला बिल था वो कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक तरमीमी बिल 2025 था, ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक। दूसरा बिल जो था वो दानिश स्कूल्स अथॉरिटी का बिल था, ये 2025। ठीक है। ये जो तीसरा बिल था ये डोमेस्टिक वायलेंस रोकथाम का बिल था 2025, घरेलू तशद्दुद की तहफ़्फ़ुज़ व रोकथाम, ये बिल था। तो इसमें ये बिल जो है ना ऐसी चीज़ें इसमें सामने आई हैं तो जिसमें जो है ना वो दोनों पहलू सामने आते हैं। एक तो एक आप जो वुमेन प्रोटेक्शन है जी उसको सेव कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें जो मेन प्रोटेक्शन है जी वो इसमें थोड़ी सी जो है ना हमें वो नज़र आती है कि वो इसमें मुतासर हुई है जी। तो इसमें जो इसकी जो मेन चीज़ें हैं ना वो मैं आपको बताता चलूँ। इसमें बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना, इसको भी जुर्म करार दे दिया गया। उसके बाद आप इसमें आप जो भी आपके साथ कोई बंदा आपके घर में रह रहा है उसको आप जिस्मानी नुकसान अगर कोई पहुंचाते हैं, आपके उसमें बीवी हैं, बच्चे हैं, वालिदैन हैं, कोई ट्रांसजेंडर है या जो भी बंदा आपके साथ आपके घर में रह रहा है, उसमें कोई भी आप उसको जानी नुकसान पहुंचाने के इकदाम करते हैं या नुकसान पहुंचाने का इरादा भी करते हैं तो ये भी जो है ना एक इसको जुर्म करार दिया जाएगा। इसकी जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बताता चलूँ। आप जो आपके साथ लोग आपके साथ रह रहे हैं उनके साथ तौहीन अमेज़ रवैया रखना, गालम गलोच करना, धमकियाँ देना, झूठे इल्ज़ामात लगाना, तर्के ताल्लुक़ रखना, हरासानी वगैरह, ये मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसके साथ आप अगर किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करते हैं, इसमें जो आपके जो लोग शामिल होंगे वो बीवी, बच्चे, आपके घर के बुजुर्ग अफराद, आपने कोई ले पालक को बच्चा लेके आपने पाला हुआ है वो होंगे, ट्रांसजेंडर, इसके अलावा जो भी शख्स आपके घर में रह रहा है इनके अलावा आपके साथ मुस्तकिल रह रहा है, ये कानून उन सब पे जो है ना लागू होता है। उसके बाद इसमें जो बड़ी एक बहुत डेवलपमेंट है वो ये है, अगर आप अपने बीवी बच्चों को गाली देते हैं इसके ऊपर भी जो है ना वो कानून हरकत में आएगा। इसमें एक और चीज़ है वो बड़ी आपको हैरानगी होगी, बीवी की घर आप अगर अपनी बीवी को उसकी मर्जी के बगैर दूसरे लोगों के साथ घर में रखते हैं तो इसके ऊपर भी आपको जो है ना वो जो आप जो FIR हो सकती है। मतलब आप इस कानून की जद में आ गए। मतलब सर ये कानून वो हुआ कि बीवी अगर शादी करके जाती है वो कहती है मुझे अलग घर में रखो, वो अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता उसको अलग घर में रखो, वरना उसके ऊपर FIR है 6 से 3 महीने उसको सजा होगी, 1 लाख रुपए जुर्माना है इसका। अगर आप जुर्माना नहीं देते तो उसके बाद आपको सजा बढ़ा दी जाएगी, मजीद 3 साल आपको जो है ना वो सजा होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी, खानदान के अफराद की प्राइवेसी को मुतासर करना, उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह करना, बीवी या घर में रहने वाले किसी अफराद को तकलीफ पहुंचाना जी, घर में रहने वाले किसी एक फर्द पर इल्ज़ाम लगाना, इस पर भी सजा होगी, और बीवी बच्चों का ख्याल ना रखना, इसको भी जुर्म करार दे दिया गया है। इसमें जिनसी इस्तेसाल के साथ साथ एक जो
بہت ساری بہت اچھی جو چیز ہے اس میں معاشی استحصال بھی لکھا گیا. جی اگر آپ اپنی بیوی بچوں کو کوئی فائنینشلی طور پہ بھی آپ سپورٹ نہیں کر رہے تو یہ بھی قانون جو ہے نا حرکت میں آئے گا. اچھا اس کے بعد جو ہے نا عدالتوں کو بھی پابند کر دیا گیا. یہ جس دن آپ نے اس کیس کو دائر کرنا جی 7 دن کے اندر آپ کا کیس سنا جائے گا اور 90 دن کے اندر اس کیس کا فیصلہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جی جو بھی کیس دائر ہوگا وہ 7 دن کے اندر سنا جائے گا, امپلیمنٹ کیا جائے گا. اس کو سنا جائے گا, دونوں فریقوں کو سنا جائے گا, دونوں فریقوں کو سننے کے بعد 90 روز کے اندر اس کا فیصلہ کیا جائے گا. سر فیصلہ شفاف ہوگا؟ اچھا میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاتا چلوں. اس میں ایک اور چیز ہے جی وہ سمجھے کہ وہ سب چیزوں سے زیادہ جو ہے نا وہ مجھے جو ہے نا وہ اٹریکٹیو نظر آئی ہے. جب کوئی بندہ کوئی بھی متاثر ہے, متاثرہ شخص ہے یا متاثرہ عورت ہے, وہ کیس دائر کرتی ہے کہ جی مجھے اب میرے گھر کے اندر اس شخص سے یا اس میرے شوہر سے یا میرے بھائی سے یا میرے باپ سے مجھے یہ کوئی تحفظات ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو جس نے شکایت دی کی ہے وہ شخص جو ہے جس نے شکایت درج کروائی ہے اس کے رہنے کا بھی بندوبست کرے گا جس وقت تک اس یہ 90 دن تک بھی فیصلہ نہیں ہو جاتا. اس کی رہائش کا بندوبست کرے گا. رہائش کا بندوبست کون کرے گا؟ جس کے خلاف اگینسٹ اپلیکیشن دی گئی. فرض کریں کوئی ماں ہے یا کوئی بیوی ہے اپنے کسی شوہر کے خلاف جو اپلیکیشن دیتی ہے, اپنے باپ کے یا بھائی کے, ٹھیک ہے, تو وہ شخص جس کے خلاف اپلیکیشن دی گئی ہے اس عورت کو یا اس بچے کو یا اس شخص کو اس بھائی کو اس کی رہائش کا بھی بندوبست کرے گا جس وقت تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. اگر رہائش کا بندوبست نہیں کر سکتا تو وہ پھر باہر کی شیلٹر ہوم میں اس کی رہائش کا بندوبست کرے گا. اچھا تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. جی اچھا نیاگ اس بل کو اگر دیکھا جائے نا تو یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن اگر ان کی امپلیمنٹیشن پر لا ہو اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اور چیز یہ کرنی چاہیے, اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی عورت یا کوئی بھی بندہ یہ کوئی جھوٹی درخواست دائر کرتا ہے اس کے خلاف بھی یہی سزا رکھنی چاہیے. ایگزیکٹلی. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جس طرح ہمارے ملک کا ایک کلچر ہے, ہمارے معاشرے کا ایک کلچر ہے, میں اس معاشرے کی اپنی بدقسمتی کہوں گا, جس طرح ہمارے وہ توہین مذہب کے قانون کو دیکھیں, ہم جو ہے نا مسلمان ہیں, ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی چیز نہیں ہے, لیکن اس توہین مذہب کے قانون کو جس طرح لوگ ایک ویپن کے طور پہ استعمال یوز کرتے ہیں, بالکل جس طرح ایک لوگ منفی پراپوگنڈے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, جس طرح ایک فیک اپنے ذاتی جو مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ قانون بڑا اچھا ہے. اب یہ دیکھیں نا, یہ وومن پروٹیکشن کے لیے اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے, اس کی جو انویسٹیگیشن کے لیے اگر کوئی شخص, کوئی عورت, کوئی بندہ اگر کوئی جھوٹی اپلیکیشن دائر کرتا ہے اس کے لیے بھی سخت سزائیں ہونی چاہیے. اب تھوڑے دن پہلے اسمبلی کے فلور پہ جو ہمارے ایک وزیر مملکت ہیں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ بہت سارے ہمارے بچے, بہت سارے ہمارے جو اسٹوڈنٹس, بہت سارے ہمارے لوگوں کو ایک ٹریپ میں پھنسایا جاتا ہے. وہ سکینڈل ابھی آپ کے سامنے ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح ایک لڑکی سے دوستی کی جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے نا ان کو ایک واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے, وہ پہلے ہی اس واٹس ایپ گروپ میں ایسی چیزیں شیئر ہوتی ہیں وہ جو ہمارے مذہب کے خلاف ہیں, اور پھر اسے اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ اس گروپ سے یہ چیز اٹھا کے مجھے شیئر کر دیں. یہ ایک کیس نہیں ہے اس کا, اس کے کئی 100 کیسز. اور ایف آئی اے ہماری ملک کی قانون بنانے والی, قانون کی امپلیمنٹیشن کرنے والی جو ایجنسیز ہیں, جو لوگ ہیں, وہ اس کے سامنے بے بس ہیں. اس کا اعتراف ہمارے ایک وزیر صاحب نے بھی جو ہے نا اسمبلی کے فلور پہ کیا ہے کہ جس طریقے سے آرگنائز کر کے لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے, لوگوں کو اس چیزوں ٹریپ کیا جاتا ہے, اور جس طرح لوگوں کی زندگیاں خراب کی جاتی ہیں. لیکن یہ قانون بہت ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے,
اس میں کچھ ایسی چیزیں لانی چاہیے, اس میں کچھ ایسی کچھ سیفٹی رکھنی چاہیے کہ ایسی کوئی شفاف چیزیں آئیں جس سے جو ہے نا انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے وہ بڑا کلیئر ہو سکے. اچھا سر, یہاں پہ میرے ذہن میں ایک کوشچن آ رہا ہے کہ یہ قانون بہت اچھا ہے, ہم لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ سر اگر دیکھا جائے تو یہ انٹرنیشنل قانون ہے جس کو پاکستان میں لایا جا رہا ہے, انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. اب امپلیمنٹ کی بات رہ گئی, اس کو بھی سائڈ پہ کریں. سر باہر کے لوگوں میں تو اویئرنیس ہے, لیکن یہاں کے لوگوں کی اگر بات کی جائے تو ان میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو مظلوم عورتیں بالکل یہاں پہ موجود ہیں سوسائٹی میں, لیکن وہ ہے دیہات میں رہنے والی. اگر ہم ادھر شہروں کی خواتین دیکھیں تو ان کو وہ سر انڈیپینڈنٹ بھی ہیں اور کافی اس حد تک ہیں کہ وہ اپنا اچھا برا خود سے جانتی ہیں اور وہ اپنا سرکٹ بھی چلاتی ہیں. میرا سوال سر یہ ہے کہ کیا وہ جو گاؤں کی عورتیں ہیں ان تک یہ قانون پہنچ پائے گا؟ کیا اس کے اوپر وہ اس قانون کی جو ایک شیلٹر ہے اس کو استعمال کر سکیں گی؟ اور ایک اور بات سر, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ استعمال بھی کرتی ہیں تو اس سے ڈائیورس ریشو جو ہے وہ بڑھ جائے گی؟ شوہر یہ کہے گا ٹھیک ہے تم نے مجھے جیل میں کرایا تھا, میں سزا کاٹ آیا ہوں, یہ لو پکڑو ڈائیورس پیپر اور جاؤ شاباش. سر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جو ہماری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں نا, انہوں نے بہت سارے تحفظات اس پہ جو ہے نا اپنے ظاہر کیے جی. تو اس میں جو اس قانون میں جو ترمیم تھی نا جی, وہ شازیہ مری صاحب نے کچھ ترمیم دی تھی, وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہیں. اس کے بعد عالیہ کامران صاحبہ جی, اور سینٹر ہیں JUIF کے کامران مرتضیٰ صاحب جی, انہوں نے بھی کچھ ترامیم دی تھی. جی, انہوں نے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے یہاں تک کہا کہ یہ جو قانون ہے یہ خاندانی نظام کو تباہ کر دے گا. جی. تو تحفظات اس پہ ہیں, اس پہ ورکنگ کی ضرورت ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب, ان کی بات سننی چاہیے, ان کے تحفظات کو دور کرنا چاہیے. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ ایک باقاعدہ جو اپوزیشن کے ارکان ہیں ان کے تحفظات کے ساتھ میٹنگ ہو, جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا آپ کے سامنے تھا جو پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس تھا, جی, اس میں جو عدلیہ کے تحفظات تھے جی, اس کو دور کیا گیا. بالکل. اس کو دور کرنے کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ عدلیہ میں بھی اتفاق کیا, اس پہ پنجاب گورنمنٹ نے بھی اتفاق کیا ہے, اور جو اس میں ایسی چیزیں تھیں وہ نکال دی گئی. اب اس قانون میں جو ہمارے اپوزیشن ارکان ہیں JUIF کے ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, وہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے, اور جو تحفظات ہیں وہ ان کے سننے چاہیے, دور کرنا چاہیے. اچھا سر, اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا اور UAE کے یہ ایک معاہدہ کرنے جا رہے تھے جو ہے سر وہ فالس فلیگ آپریشن نکلا ہے. مودی نے جو ہے ایک بار پھر UAE کے ساتھ ہاتھ کر دیے ہیں. ان کو لگا تھا کہ جس طرح سعودی عرب کا اور پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے ڈیفینس پہ, وہ تو ہم بھی کر لیں گے ایسا. اب وہ UAE کے ساتھ ہاتھ کر گیا اگین. سر کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اچھا, یہ بڑی ایک عجیب سی آنن فانن جو ہے نا, وہ پریزیڈنٹ صاحب آتے ہیں UAE کے اور مودی صاحب ان کو ریسیو کرتے ہیں. ریسیو کرنے کے بعد پوری دنیا کو جو ہے نا وہ ہلا دیتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک ڈیفینس انڈرسٹینڈنگ جو فریم ورک پہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہماری شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد جو ہے نا ڈیفینس مینوفیکچرنگ ہماری شروع ہو گئی ہے. جی. سائبر سیکورٹی کے حوالے سے ہمارے معاہدے ہو گئے ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہمارے معاہدے ہو گئے ہیں. جی. ملٹری ٹریننگ کے حوالے سے ہمارے معاہدے ہو گئے ہیں. اور ان کی جو ابھی جو UAE کے ساتھ ٹریڈ چل رہی ہے وہ تقریباً $100 بلین پر اینول ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا اس ایگریمنٹ میں کہ 2032 تک ہم جو ہے نا وہ $200 بلین تک لے کے جائیں گے. تو اس کے علاوہ جو $3 بلین کی جو LNG کی ڈیل ہے وہ کی گئی, اس سے جو ہے نا انڈیا UAE کا سب سے بڑا کسٹمر بن جائے گا. جی. اس کے علاوہ اسپیس پارٹنرشپ, جوائنٹ لانچ کمپلیکسز, سیٹلائٹ فیبریکیشن, اس کے علاوہ بہت سارے تھی. ایک اور چیز اس میں کہی گئی کہ جی ڈیجیٹل ایمبیسی کانسیپٹ بھی لایا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے پہلے جو ہے بہت سارے ممالک نے اس کی کوشش کی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے, لیکن وہ بھی کہا گیا. اچھا, یہ سارے معاملات کرنے کی وجہ کیا بنی؟ اس میں نایاب وجہ یہ بنی جو پاکستان کا اور سعودیہ کا معاہدہ ہوا, جی, جو بائیلیٹرل ایک ڈیفینس ڈیل ہوئی,
اس ڈیفینس ڈیل کے نتیجے میں جو آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ اور یو اے کے جو اس وقت جو حالات جو ہے نا وہ بہت خراب چل رہے ہیں. جی. جس طرح یمن کے اندر سعودیہ نے جو سعودی یو اے بیک جو ایک گروپ تھا STC سدرن ٹرانزیشنل کونسل, جی. اس نے سعودیہ کی جو بارڈر ہے اس کے نزدیک ایک اسرائیلی ایئر بیس بنانے کی کوشش کی. STC نے وہاں قبضہ کیا, اس کے بعد وہاں ایک ایئر بیس بنانے جا رہے تھے. جی. جس طرح انہیں سعودیہ نے اپنی سلامتی کو خطرات جب دیکھے, انہوں نے وہاں سے یو اے کو نکلنے پر مجبور کیا. اور سعودیہ نے یہ ورلڈ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے جس طرح بوٹس آن گراؤنڈ جا کے اٹیک کیا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں سعودیہ نے اس طرح کیا. اچھا, اس کے بعد یہ میسج دیا گیا پاکستان کو, سعودیہ کو اور ترکی کو کہ جی یو اے ای انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن جب آپ اس کو اگر آپ دیکھیں گی اس سارے وہ میں نے بڑا جا کے ڈیپلی اس کو آبزرو کیا ہے, اس کو میں نے ریڈ کیا, تو اس میں کوئی ایگریمنٹ کہیں نہیں ہوا. یہ صرف ایک لیٹر آف کنٹینٹ ہے. ٹھیک ہے. جس طرح میں ایک ارادہ کر لوں کہ جی میں یہ فلانا کام کروں گا 2032 میں, جی, اور اس میں کام کیا جائے گا, کام شروع ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ لیٹر آف انٹینٹ ہے, یہ کوئی میوچل ایگریمنٹ نہیں ہوا. اور اس لیٹر آف انٹینٹ میں بھی آپ ایسی کوئی چیز نہیں دیکھیں گے جو پاکستان کی سعودیہ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے ڈیفینس میوچل انڈرسٹینڈنگ کی, کہ اگر ایک ملک پر حملہ ہوگا تو وہ دوسرے ملک پر تصور کیا جائے گا. جی. یہ آلریڈی ان کی جو ہے نا چیزیں چل رہی تھی, لیکن وہ صرف ایک دنیا کو دکھایا گیا. آپ کو پتا ہے انڈین میڈیا کا وہاں کس طرح شور مچتا ہے, ہوتا کچھ ہے دکھاتے کچھ ہیں. وہ انہوں نے کہا جی پاکستان نے سعودیہ کے ساتھ ڈیل کر لی تو ہم نے یو اے کو لے لیا, یو اے نے اتنا دے دیا ہے, LNG کی ڈیل ہوگی. لیکن وہ صرف اور صرف دکھاوا تھا, ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. وہ فالس فلیگ جو ہے نا وزٹ تھا, وہ صرف دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ یو اے ای انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے, انڈیا یو اے کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن اب آپ اس ایگریمنٹ کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو لیٹر آف کنٹینٹ لکھا جائے گا کہ جی اس پر کام ہوگا, لیکن کب ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا. تو میرے خیال میں تو یہ کبھی نہیں ہوگا. جس طرح انڈیا دوسرے ممالک کو دھوکہ دیتا ہے, جس طرح ان کی مکاری ہے, جس طرح ان کے میڈیا کی مکاری ہے, جس طرح اس مودی کی مکاری ہے, جہاں وہاں کے وزیروں کی مکاری ہے, یہ صرف یہ چیز سامنے آئی ہے. یہ بھی انہوں نے ایک فالس فلیگ جو ہے نا وزٹ کروایا ہے, صرف اپنی عوام کو شاید خوش کرنے کے لیے, صرف اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے. جی. اچھا سر, آگے ہم بات کرتے ہیں ٹرمپ صاحب کی. ٹرمپ صاحب گرین لینڈ پر قبضہ کیوں کرنا چاہتے ہیں, اس کی اصل وجوہات جو سامنے آ گئی وہ بھی آپ ہمیں بتائیں. ٹرمپ صاحب کہتے ہیں جی کہ میں صرف ایک برف کا ٹکڑا ہی تو مانگ رہا ہوں یا اسی کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اچھا نیاب, اس میں گرین لینڈ کے معاملے میں نا میں جو آپ کو آج انفارمیشن دینے جا رہا ہوں بہت کم لوگوں کے پاس. جی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جب الیکشن ہوا اس وقت ان کو $243 ملین کی جو ہے نا وہ ان کو فنڈز دیے گئے. $243 ملین کے فنڈز ان کو دیے گئے. ٹھیک ہے. وہاں ایک کوبال میٹلز کے نام سے ایک کمپنی ہے جو ریئر ارتھ منرل جو ہے نا وہاں ایکسٹریکٹ کرنے کا کام کرتی ہے گرین لینڈ میں. اچھا. جو ان کے جو انویسٹرز ہیں, جو اس کے مالک ہیں, وہ ٹرمپ کے ڈونرز ہیں. یہ کوبال میلٹس کے نام سے ایک مائننگ کمپنی ہے, آن ریکارڈ بات ہے. یہ منرل ڈھونڈتی ہے, منرل ڈھونڈتی ہے. اس کمپنی نے, اس کمپنی کے جو مالکان ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کمپین میں $243 ملین دیے. اچھا, ان میں کون کون شامل ہیں؟ اس میں مارک زکربرگ ہیں, وہ جو واٹس ایپ اور میٹا والے ہیں. اس کے بعد سیم والٹن ہیں, یہ اوپن اے آئی کے جو اونر ہیں. جیف بیزوز ہیں جو امیزون کے ہیں. اس کے بعد جو سلیکون ویلی ہے نا ان کے امیر زادے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا ایک اور کمپنی ہے, اس کا نام کریٹیکل میٹلز ہے. ٹھیک ہے. کریٹیکل میٹل کارپوریشن, جی, جس کے پاس مائننگ پرمٹ ہے. گرین لینڈ کے اندر اس کمپنی کو جو جنوری تک ہیڈ کر رہے تھے نا, ان کا نام ہے ہارورڈ لیٹنک. ٹھیک ہے. جو اس وقت ٹرمپ کے کامرس سیکٹری ہیں, جو موجودہ اس وقت ٹرمپ کے کامرس سیکٹری ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں سامنے آنے کے بعد
آپ کو یہ ساری چیزیں کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہیں اگر آپ نے الیکشن کمپین کے دوران کسی سے فنڈنگ لی ہوئی ہے، کسی سے آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں اور آپ الیکشن جیتنے کے بعد اس کا کام نہیں کرتے تو یہ آپ کو پریشر آتا ہے۔ آپ نے جس طرح دیکھا ہے کہ جس طرح فرنٹ فٹ پہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ کے معاملے میں انہوں نے نیٹو کو بھی ناراض کر دیا، انہوں نے یورپ کو بھی ناراض کر دیا، وہ کسی کی سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ لوگوں سے جن سے فنڈنگ لی گئی ہے، یہ آن ریکارڈ بات ہے، ان کو انہوں نے اب ڈیلیور کرنا ہے۔ یہ تو پھر ڈیلیور کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے اتنی اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی ہے۔ سر بس اب لاسٹ کوسچن میرا آپ سے یہ ہے، وقت کی قلت ہے، ایک علی امین گنڈا پور صاحب اور سہیل افریدی صاحب کی یہ جو سوشل میڈیا پر ایک لڑائی ہے، جنگ کا سما ہے، اور آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ان کے آمنے سامنے آنے کی وجہ کیا بنی، اور شارٹ کٹ میں یہ بتائیے گا کیا 8 فروری کو ان کی جو کال ہے ہڑتال کی وہ کامیاب ہو سکے گی یا نہیں؟ اچھا نیاب، یہ جو گنڈا پور والا معاملہ ہوا ہے نا، یہ بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہو گیا ہے۔ گنڈا پور صاحب کی جو سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ ہیں خالد خان سپاری صاحب، تو 2-3 دن پہلے جو ہے نا ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے سہیل افریدی کے خلاف جو ہے نا بہت ساری چیزیں وہ لگنی شروع ہو گئی۔ تو سہیل افریدی کی سوشل میڈیا جو ٹیم ہے ان کے ہیڈ ہے عمر فاروق صاحب، پھر ان کی طرف سے بھی جو ہے نا وہ ٹیم۔ معاملہ یہ ہوا ہے کہ کچھ دن پہلے جو سہیل افریدی صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ ہیں، انہوں نے کچھ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ شیئر کی، ایسی چیزیں کچھ سوشل میڈیا پہ ڈالی جو پاکستان کی ملکی سلامتی کے خلاف تھیں، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی، پاکستان کی فوج کے خلاف تھی۔ تو ان کے گھر جو ہے نا وہ کوئی چھاپا پڑا ہے، تو وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ وہ اس کے بعد چھاپے کے بعد جو ہے نا وہ جو گنڈا پور کی سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے پھر یہ پراپوگنڈا شروع کیا، یہ کیسا وزیر اعلیٰ ہے، اپنے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے ہیڈ کو نہیں بچا سکتا، لوگوں کو کس طرح بچائے گا۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح ایک پی ٹی آئی کا کلچر ہے، وہ ایک ایسا طوفان برپا ہو گیا کہ وہ تھمنے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد جو گنڈا پور کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو ایس ایس پی پشاور ہیں ان کو فوری طور پہ معطل کیا جائے، کہ انہوں نے کس طرح جو ہے نا اس کے گھر کے اوپر ریڈ کی، کس طرح وہ جو ہے نا ان کے گھر پولیس چلی گئی۔ تو اس معاملے کی وجہ سے سوشل میڈیا کی جو ٹیمز ہیں دونوں کی، گنڈا پور کی بھی اور سہیل افریدی صاحب کی، یہ میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ جو گنڈا پور صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایس ایس پی پشاور کو جو ہے نا وہ فوری طور پہ معطل کیا جائے، لیکن سہیل افریدی صاحب اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے۔ تو سر بس لاسٹ پہ یہ بتائیے گا جلدی کہ کیا 8 فروری کو ہڑتال کی کال جو ہے کامیاب ہو سکے گی یا نہیں؟ اچھا جی، یہ ہڑتال تو دیکھیں، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی ایک ڈیولپمنٹ بتاتا چلوں کہ جو پنجاب کو اور کے پی کے کو جو ایک ملاتا ہے نا، وہ ایک اٹک کا ایک ضلع ہے۔ تو وہاں جو اٹک کے جو ڈی پی او صاحب ہیں نا، ان کے آفس میں 2-3 دن پہلے ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، ایکسرسائز ہوئی ہے۔ انہوں نے وہاں کنٹینرز وغیرہ لگائے ہیں، کنٹینرز وغیرہ لگا کے اس کو انہوں نے روڈز کو بند کر کے دیکھا ہے، اس کے بعد انہوں نے ایکسرسائز کی ہے، انہوں نے مشقیں کی ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں جو حکومتی بینچوں کی طرف جو ہے نا حکومت نے یہ تیاری شروع کر دی ہے، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا تھا، ہم نے 26 نومبر کو جس طرح جو ہے نا وہ گنڈا پور جو ہے نا وہ اسے اٹک سے جو کٹی پہاڑی ہے وہاں سے اتر کے وہ سیدھے اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ تو 8 فروری کو میرے خیال میں حکومت اگر یہ کوئی کال آتی ہے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کی یا کرنے کی، یہ جو ڈی پی او اٹک کے آفس میں ایکسرسائز ہوئی ہے، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا یہ حکومت مزید تیاری کرے گی۔ اگر ان کی کال آتی ہے تو ان کو بڑی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور حکومت نے ابھی سے ہی تیاری شروع کر دی ہے 8 فروری کو لے کر۔ ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔